अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। कई दहाइयों से ईरान और अमेरिका में जारी दुश्मनी को ख़त्म करके मुल्क की आला सिविल मिलिट्री क़यादत ने आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा ही दिया है। स्विट्ज़रलैंड के शहर बेगनस्टॉक में पाकिस्तान ने अमन का ऐसा दीप जलाया जो रहती दुनिया तक तारीख में अमर रहेगा। आलमी सियासत में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कोई मुल्क महज एक सालिस नहीं बल्कि एतमाद के मरकज़ के तौर पर उभरे, और आज पाकिस्तान उसी मकाम पर खड़ा दिखाई देता है। और इसी तनाजुर में ईरान और अमेरिका के दरमियान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप की मंजूरी और मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर इत्तफाक इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत शुरू होने वाला सफारती अमल अब एक नए और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। ये पेशरफ्त महज एक सफारती कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए एक तारीखी संग मील भी है, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुश्तरका कोशिशों ने ऐसे माहौल को जन्म दिया जिसमें दो सख्त मुखालिफ फरीक न सिर्फ एक मेज़ पर बैठे बल्कि एक तवील मुद्दती रोड मैप पर भी मुत्तफ़िक हुए। इस पूरे प्रोसेस ने यह साबित किया कि पाकिस्तान अब सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक ज़िम्मेदार और मौसर सफारती किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। इसी सफारती कामयाबी में अगर किसी शख्सियत का किरदार गैर मामूली तौर पर नुमाया रहा है तो वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। बज़ाहिर पस पर्दा रहकर काम करने वाले मोहसिन नकवी इस पूरे प्रोसेस के सबसे मुतहर्रिक किरदारों में शामिल रहे। उन्होंने अपनी दानाई, मुसलसल राब्ताकारी और बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए ऐसी सफारती जंजीर कायम की जिसने मुज़ाकराती अमल को गैर मामूली रफ्तार बख्शी है। एक जानिब वो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह रखते रहे, तो दूसरी तरफ ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान एतमाद साजी के लिए भी सरगर्म किरदार अदा करते रहे। फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने, राब्तों को बरकरार रखने और तात्तुल के इम्कानात को ख़त्म करने में उनकी कोशिशें फ़ैसला कुन साबित हुईं। आला सतही मुलाकातों से लेकर तकनीकी मुज़ाकरात तक मोहसिन नकवी की खामोश लेकिन मौसर सफारतकारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा के साथ जो किरदार है उसकी खुलकर तारीफ़ करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में हौसला अफ़ज़ा पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत आला सतही कमेटी का पहला इजलास कामयाबी से इख्तिताम पज़ीर हो गया। फील्ड मार्शल की लगन, अज़्म और साबित कदमी काबिल सताइश है। फील्ड मार्शल की कोशिशों के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत और गरा कदर खिदमात को भी मैं दिल से सराहता हूँ। इसहाक डार को भी सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक किया गया है। सियासी निगरानी के लिए आला सतही कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। रोड मैप के तहत मज़ीद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अब पाकिस्तान की कामयाबी की सफारतकारी के किरदार को अमेरिका समेत आलमी सतह पर भी जा रहा है, जैसा कि अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने अपनी गुफ्तगू में अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ना सिर्फ एक अजीम फ़ौजी रहनुमा बल्कि बेहतरीन सफारतकार के तौर पर भी ख़ुद को मनवा चुके हैं। गुज़श्ता 3 माह के दौरान उनकी यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ सबसे ज़्यादा बातचीत हुई और उन्हीं की मुसलसल काविशों ने मुज़ाकराती अमल को इस मकाम तक पहुँचाया। JD वेंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और सफारती महारत को भी सराहा और कहा कि उन्हीं की क़यादत में ये पेचीदा सफारती अमल आगे बढ़ा है। JD वेंस ने इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रख। JD वेंस के रिमार्क्स दरअसल इस बदलते हुए आलमी तासुर की अक्कासी करते हैं जिसमें पाकिस्तान को महज एक सिक्योरिटी रियासत की बजाय एक ज़िम्मेदार सफारती क़ुव्वत के तौर पर देखा जा रहा है। माजी में पाकिस्तान के बारे में जो बयानिया कायम किया जाता था उसमें अक्सर सिक्योरिटी चैलेंजेस और दाखिली मसाइल को नुमाया किया जाता था, लेकिन आज सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। अब दुनिया पाकिस्तान को तनाज़ात के हल, मुज़ाकरात के फ़रोग़ और अमन के क़याम के लिए काबिल एतमाद शराकत दार समझने लगी है। अब इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प पहलू ये है कि पाकिस्तान पर दोनों फ़रीक़ैन का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि अब ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के मुतवक्का दौरे पाकिस्तान की तस्दीक सामने आ रही है और इत्तलात के मुताबिक ईरानी सदर कल अपने मुख्तसर दौरे में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अगर ये दौरा अमल में आता है तो ये महज एक रस्मी शुक्रिया अदा करने का सफ़र नहीं होगा बल्कि मुस्तक़बिल के इलाकाई ताउन और सफारती हमाहंगी की बुनियाद भी साबित हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद ईरानी सदर का पाकिस्तान आना इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बात का अमली एतराफ़ होगा कि तेहरान पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार और सालिस के तौर पर देख रहा है। ईरान इस वक्त शदीद इक़्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा है और ऐसे माहौल में पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा सफारती सहूलत उसके लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। यही वजह है कि ईरानी क़यादत ना सिर्फ
اس کردار کو سراہنا چاہتی ہے بلکہ مستقبل میں بھی اسلام آباد کے ساتھ قریبی رابطے برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اب جبکہ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے، ایسے میں اس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اعلامیے کا بغور جائزہ لیا جائے تو کئی ایسے نکات سامنے آتے ہیں جو ایران کے موقف کو مضبوط کرتے دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ پابندیوں میں نرمی، بعض جو فروزن ایسٹس ہیں ان کی بحالی، تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات سے متعلق پیش رفت اور براہ راست رابطہ اس کا قیام ایسے عوامل ہیں جو ایران کو سفارتی اور معاشی طور پر ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ 60 روزہ روڈ میپ کو وہ کہ امید افزا ایک مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن اصل امتحان اس پر عمل درآمد کا ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح جوہری پروگرام، پابندیوں کا مکمل خاتمہ، نگرانی کے طریقہ کار اور علاقائی تنازعات جیسے معاملات اب بھی انتہائی پیچیدہ ہیں، خصوصاً لبنان سے متعلق شکیں مستقبل کے مذاکرات کا سب سے حساس پہلو بن سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ہونے والے مذاکرات میں لبنان میں خاص طور پہ ڈی کانفلکشن سیل کے قیام کا مقصد گو کہ فوجی کشیدگی کو کم کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تمام علاقائی فریق اس پر مکمل عمل درآمد کریں گے؟ لبنان عرصہ دراز سے مشرق وسطیٰ کی پراکسی سیاست کا مرکز رہا ہے، وہاں معمولی کشیدگی بھی بڑے علاقائی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان سے متعلق کسی بھی مفاہمت کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوگا، اور بظاہر امریکہ تو یہ تاثر دیتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں کارروائیاں امن عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن دوسری جانب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے رویے میں بھی واضح تضادات نظر آتے ہیں۔ اسی تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اس کی ایک زندہ مثال ہیں، جب ایک طرف حساس سفارتی مذاکرات جاری تھے اور پاکستان، قطر، ایران اور امریکہ کی قیادت امن کے لیے کوشاں تھی، اسی دوران ٹرمپ کے دھمکیاں میں اسٹیٹمنٹ سامنے آئے۔ ٹرمپ کا ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کو تباہ کر دیا جائے گا اور ایرانی وفد اپنے ملک واپس نہیں جا سکے گا۔ بعد ازاں انہوں نے ایران کو لبنان میں اپنے مبینہ پراکسی کردار پر بھی دھمکیاں دی۔ یہ بیانات کئی سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ اگر واقعی مقصد امن کا حصول ہے تو پھر دھمکیوں کی سیاست کیوں ہو رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ طاقت کے اظہار اور سفارتکاری کے درمیان ہمیشہ ایک کشمکش رہی ہے۔ ٹرمپ کے بیانات سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ سفارتی عمل کو اپنی سیاسی کامیابی کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جبکہ کامیاب مذاکرات کے لیے لچک، اعتماد اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سخت موقف کو کئی حلقے امن عمل کے نقصان دہ قرار دیتے ہیں، جبکہ اسی تناظر میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا اپنی ایک اور گفتگو میں کہنا ہے کہ ہم نے کامیاب حتمی معاہدے کے لیے ایک مضبوط بنیاد۔ اس وقت ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، سرٹنلی اٹس ناٹ دی اینڈ، اٹس جسٹ اے بگننگ آف اے نیو ایرا، ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ 60 روز کا ایک روڈ میپ جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، جو ان اٹ سیلف بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بریک تھرو تو ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 60 روز کے اندر جو دیر پا مسائل کا حل ہے وہ مل جائے گا، تسویہ طلب حل ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ ریحان، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیے ڈپینڈنٹ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا افیکٹولی اسرائیل ان جنرل اور نیتن یاہو کو ان پرٹیکولر مینیج کر پاتے ہیں، کیونکہ ان پر ظاہر ہے زائنسٹ لابی بہت وہاں اسٹرانگ ہے۔ وہ تو بہت زیادہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پاور میں لے کر آئے تھے، ان کو ووٹ دلوائے تھے اور بہت زیادہ کیمپین چلائی تھی ان کے حق میں، تو ان کو ریسیپلیکیشن کا ٹائم یہی تھا۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میرا خیال ہے ریلائز کر لیا ہے کہ اگر وہ نیتن یاہو کی لائن ٹو کریں گے تو ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر نہ صرف کمپرومائز ہو رہا ہے بلکہ ان کی پارٹی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے الیکشن میں۔ تو یہ ڈپینڈنٹ ہوگا کہ اگر وہ مینیفیسٹ کر پائے تو وہ اس امپریشن کو بھی زائل کرنے میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں ان جنرل اور ایران کے ذہن میں اور ان کی لیڈرشپ کے ایک پرٹیکولر ہے ان کے ذہن میں کہ یہ تمام کی تمام جنگ پلان، انیشیٹ، ایگزیکیوٹ، کنکلوڈ کی گئی ہے بہسٹ آف اسرائیل۔ اگر جو گون بائی اگر جو گزر گیا اس وقت اگر اس کو نہ بھی بحث میں لایا جائے تو اب کم از کم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ایک چانس ہی ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں مس لیڈ نہیں تھا، یہ میرا اپنا ڈیزائن تھا، یہ امریکہ کی اپنی انٹرسٹ تھی۔ وہ تبھی کر پائیں گے کہ اگر اس سیز فائر کو نہ صرف ہولڈ کر سکیں بلکہ اپنی ٹائم لائن کو میٹ کرنے میں کامیاب ہوں جو انہوں نے دی ہے 60 دنوں کی۔ اگر اس کی وائلیشنز ہوتی رہیں تو پھر ظاہر ہے امریکن صدر خود پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی ڈسکریڈٹ ہوں گے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران کی خاص طور پر حزب اللہ کے بارے میں، لیبنان کے بارے میں بہت سینسٹیوٹی ہے۔ اگر آپ اس معاہدے کو اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو غور سے دیکھیں تو پہلا جو پیراگراف ہے اس میں 3 جگہ لبنان کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے لیبنان کے بارے میں۔ لیبنان کے بارے میں ایران پہلے چاہتا ہے کہ وہ مینیفیسٹیشن ہو، ایک ویزیبل ڈفرینس نظر آئے، اس کے بعد آپ نوٹ کریں کہ باقی ٹینجبل چیزیں جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام جو ہے، ان کا مٹیریل جو ہے، بیلسٹک کروز میزائلز ہیں، اسٹریٹ آف ہارموز ہے،
وہ کہتا ہے وہ سیکوینس آف پرائرٹی میں وہ نہیں آتے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آئی تھنک یہ تمام کی تمام کامیابی ڈپینڈنٹ ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا فورسفل, جس کو کہتے ہیں نا اپنے ورڈنگ یا اپنے سگنیچر جو انہوں نے کیا اس کا پہرا دے سکتے. جی, ارلیئر مذاکرات کا آغاز اس کنڈیشن کے تحت ہوا تھا کہ لبنان کے اندر جو جنگ جاری ہے, جو اٹیکس اسرائیل کر رہا ہے اس کو روکا جائے گا, اور پھر امریکہ کے اندر یہ مذاکرات شروع بھی ہوئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ مسلسل اسرائیل کی جانب سے لبنان پر گولہ باری کی گئی ہے, اور ریسنٹلی بھی لبنان واز انڈر اٹیک. اور ابھی جس وقت یہ وفد سوئٹزرلینڈ میں تھا تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ سامنے آئیں وہ بھی کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے ایران کے لیے, اور ظاہر ہے اسرائیل جو اسپوائلر کا رول پلے کرتا رہا ہے, اگر وہ دوبارہ سے یہ کام شروع کرتا ہے تو پھر ایک بریچ آف ٹرسٹ تو ہوگا. دیکھیں, دو اینگل سے ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے, ایک امریکن اینگل ہے اور ایک اسرائیلی اینگل. دیکھیے اسرائیل نے کیا کیا کہ جب یہ جنگ شروع تھی انڈر دا گاب یا اس کی آڑ میں, اس نے لیبنان پر نہ صرف اٹیک کیا لیکن تقریباً 3900 سے 4000 لوگ شہید کیے گئے. اب آپ دیکھیے جو مین جنگ ہو رہی تھی جہاں امریکہ حملہ کر رہا تھا بیک بائی اسرائیل ایران کے اندر, وہاں تقریباً 3400 شہادتیں ہوئی ہیں, تقریباً 600 سے 700 شہادتیں لیبنان میں زیادہ ہوئی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کتنی افیکٹولی اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کیمپین کو لانچ کر کے جینوسائیڈ کر رہا تھا نمبر 1, اور تقریباً 1 ملین لوگ یا ہوم لیس ہیں یا ڈسپلیس اور مائگریٹ ہوئے ہیں اس لیبنان کی جنگ کے. تو اب ایک طرف یہ دیکھیں, دوسری طرف ایک امریکن پریزیڈنٹ جو بیانات دے رہے ہیں جن کی طرف آپ ریفرنس کر رہے ہیں, وہ اشارے اس طرف دیتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ پر بھی بہت بڑا پریشر ہے. اسرائیل کا اپنی جگہ ہے لیکن اٹ سیلف امریکہ بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے. اب 43 جہازوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ تباہ ہوئے ہیں امریکہ کے, اور زیادہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا شوق ہے امریکہ کے لیے, اس کے تو کوئی شک نہیں, لیکن اگر ملٹری مائٹ کا میں کمپیریزن کروں تو ان کے پاس وہ 6500 جہاز ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹریلی اس طرح امبیرسمنٹ ضرور ہوئی ہے, نومیریکل اسٹرینتھ یا ان کی کیپیسٹی میں بہت زیادہ کمپرومائز نہیں ہوا اس جنگ کے چکر میں. ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ بھی پریشر ہے کہ وہ بغیر کسی شک و شبہ کے سب سے بڑی پاور ملٹری پاور ہے. یہ وہ پاور ہے جو دنیا کا 41% 41% گلوبل ملٹری کا سپینڈنگ کرتا ہے, اور اس کے بعد جو 10 ملک ہیں اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان سے زیادہ ملٹری بجٹ ابھی بھی امریکہ کا ہے. دیٹ مینس کہ امریکہ پر یا پریزیڈنٹ پر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہوگا کہ میں اتنی بڑی ملٹری مائٹ ہوں, میری اتنی اسٹرینتھ ہے, نیول ہے, ایئر ہے, لینڈ فورسز ہیں, اس کے باوجود ایک اسٹریٹ آف ہارموز میں انڈو نہیں کروا سکا. تو آئی تھنک اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں, تھریٹنگ ہوتے ہیں, وہ پوسچرنگ کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ مذاکرات کا بھی یہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے ول ٹو فائٹ اگر جنگ میں ختم نہیں کی تو نیریٹو یا پرسیپشن کی شکل میں بعد میں پوسٹ وار ضرور ختم کریں تاکہ آپ کو بہتر لیوریج مل سکے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ ایک اسٹریٹجک ٹائم آؤٹ چاہتا تھا اور اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس کو اسٹریٹجک ٹائم آؤٹ مل گیا ہے, اس کے بعد وہ پھر باؤنس بیک کرے گا؟ اگر یہ اسٹریٹجک پاز ہوتا تو اتنے لیوریج ایران کو ملتی نہ, جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اکانومی اب ریوائز کرنے کی اس کو اجازت مل رہی ہے, اس کو ٹریڈ کرنے کی اجازت مل رہی ہے, اس کے فروزن ایسٹس کے بارے میں وعدہ کر دیا گیا ہے, چاہے وہ فارملی امریکہ نہ بھی دے, کسی اور سورسز سے اس پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے کہ دلوا دے امریکہ یو اے ای کے یا کسی اور ملک کے تھرو. تو میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ملٹری ایکشنز اس سے کچھ سلوشن نہیں ہے, اور ملٹری ایکشن آج کا نہیں ہے. میں آپ جیسے ینگ ویورز کو ریفریش کرتا چلوں کہ ہمیشہ سے جب بھی 47 سالوں میں ایران پر ملٹری ایکشن یا ملٹری فورس یا کوئی پریشر ڈالا گیا ہے وہ بیک فائر ہوا ہے. پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن سے دیکھیں, جب 80s میں انہوں نے ایران کو پریشرائز کیا تھا تو اس وقت حزب اللہ بنی تھی. اس کے بعد پریزیڈنٹ کلنٹن آئے, انہوں نے پریشر ڈالا تو ایران نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کر دیا. اس کے بعد جارج ڈبلیو بش آئے, جنہوں نے ایران کو کہا تھا یہ ایکسس آف ایول ہے, یہ کہا تھا, تو ایران نے اپنا بیلسٹک کروز اور ہائپرسونک میزائل پروگرام شروع کر دیا. تو آئی تھنک ہسٹوریکلی ایران کو انگیج کر کے آپ بہتر مینج کر سکتے ہیں بجائے ملیٹریلی. دو صدور ہیں ہسٹری میں 47 سالوں میں جنہوں نے ملٹری ایکشن لیا, دونوں کے لیے امبیرسمنٹ ہوئی ہے. ایک جمی کارٹر تھے جنہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 80s میں جب یہ ہاسٹیج بنے ہوئے تھے امریکنز 52 ایمبیسی کے لوگوں کو پاسداران انقلاب کے کچھ لیڈرز نے ہاسٹیج بنا لیا تھا, تو پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے ایک آپریشن کا اعلان کیا تھا, اس کا نام تھا آپریشن ایگل کلا. وہ ایگل کلا لانچ ہوا تھا 24-25 اپریل 1980 کو. ان 52 ہاسٹیجز کو ریسکیو کرانے کے لیے ڈیلٹا فورس نے کیا تھا. بری طرح ناکام ہوا تھا. 8 امریکن الٹا مارے گئے, ہیلی کاپٹر ٹکرا گیا C-130 سے, ہیلی کاپٹر 8 تباہ ہوئے, ٹوٹل امبیرسمنٹ ہوئی تھی. جمی کارٹر وہ الیکشن ہار گئے تھے اسی سال 1980 میں, اپنی سیکنڈ ٹرم نہیں جیت سکے تھے. تو ایک وہ صدر تھے, اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 10 مہینے میں 2 دفعہ حملہ کر دیا. تو آئی تھنک نتن یاہو پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ اس کو تو وش یہی تھی کہ یہ اسی طرح اسکلیٹڈ رہے, یا یہ فل ٹائم وار رہے, یا نو وار یا نو پیس کے درمیان رہے, تاکہ وہ ایکسپلائٹ کرتا رہے اپنے بینیفٹس کے لیے, جینوسائڈ کرتا رہے.
لیکن آئی تھنک آخری جملہ میرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یہ ڈیپینڈنٹ یا آبلیگیٹری ہے کہ اب ریئل ٹرم میں مینیفیسٹ کریں کہ نہ صرف وہ سپر پاور کے لیڈر ہیں بلکہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو انڈو کرنے میں اپنی اور اپنی پارٹی کے آنے والے الیکشن کے لیے مدد کر سکتے ہیں. آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن پریکٹیکلی کچھ مسکرینٹس تو ہیں. ظاہر ہے ایران کو جتنا کچھ مل رہا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت جس میں اکنامک سینکشنز کو ایز آف کرنا بھی ہے, ٹریڈ بھی ہے, فروزن ایسٹس کی بحالی بھی ہے, پھر ریہیبلیٹیشن کے لیے جو پیسے ہیں وہ آلدو وہ تھرڈ پارٹی سے ہی کیوں نہ ملے, تو کیا ان مسکرینٹس کو یہ قابل قبول ہوگا؟ ریحان دیکھیے دنیا میں اس وقت بڑی انسرٹنٹی بہت جگہوں پہ ہے, خاص طور پر یوکرین اور روس کی جنگ 5 سال سے جاری ہے. 5 سال کے مقابلے میں یہ 38 دن کی جنگ میں دنیا نے کس کو زیادہ امپیکٹ کیا؟ دنیا کو امپیکٹ ہوا اس 38 دن کی جنگ سے, کیونکہ آئل ہے, کموڈیٹیز ہیں, ٹریڈ ہے, ایگریکلچر ہے, تمام کی تمام شپنگ لینز ڈسٹرب ہوئیں, اکانومی کرائسس میں چلی گئی, دنیا کے 8 ارب لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے. تو آئی تھنک ریلیٹیبل ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آنے والے وقتوں میں یہ جنگ نے سب سے زیادہ افیکٹ کیا. اسی وجہ سے امریکن پریزیڈنٹ پر بہت بڑا پریشر تھا, ایرانی لیڈرشپ پر ڈیفینیٹلی پریشر تھا کہ انہوں نے اپنے لیڈرز بھی کھوئے, انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی پچھلی جنگ میں کھوئے, ان کے پاس لوز کرنے کو بہت کچھ نہیں رہا تھا. تو ان میں بھی ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم آیا تھا, اس لیے چاہتے تو دونوں ہیں. لیکن اس پہ جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ جو سب سے زیادہ دنیا کو ہاسٹیج بنایا صرف 38 سال کی جنگ میں, جو جنگیں اسٹینڈ الون لڑی جاتی ہیں جیسے رشیا لڑ رہا ہے, جیسے ایران عراق وار 8 سال چلی, دنیا اپنا کام کر رہی تھی لیکن اب اسٹینڈ سٹل ہو گئے سارے کاروبار بھی, اکانومی بھی, آئل بھی, انفراسٹرکچر بہت زیادہ تباہ ہوئے. تو آئی تھنک آنے والے وقتوں میں ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ یہ پرولونگ نہ ہو, اور 60 ڈیز کی بجائے اس سے بھی پہلے ہو سکے تو ہوگا, لیکن یہ چیلنجنگ بہت ہوگا کیونکہ سپوائلرز بہت ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اشارہ کیا کہ اسرائیل بڑا ایکٹیولی سپورٹ کر رہا ہے اس وار کو اسی طرح چلانے کے لیے, اور وہ نہیں چاہتا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ, جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اپنی لیگیسی کیا چھوڑنا چاہتے ہیں. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن آنے والے وقتوں میں اس کو ریڈو یا انڈو کر سکتے ہیں جو انہوں نے غلط کیا, یا نہیں کر سکتے. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, بڑا سادہ سا سوال ہے, ایرانین سائڈ کو تو سب کچھ مل رہا ہے, پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ پاکستان کو بہت کچھ مل سکتا ہے. دیکھیے ڈیویڈنڈز اب ہمیں دنیا نے ایک کریڈیبل پارٹنر ان پیس مانا ہے, ایک سٹیبلائزنگ فورس مانا ہے, ایک پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کو ریکگنائز کیا, ناٹ لیس دین امریکن پریزیڈنٹ. تو اگر کیا ہے تو ریسیپریکیشن ہمیں یہ مل سکتی ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ ہونا چاہیے. ان کی تو صرف 10 کروڑ آبادی ہے, ہماری 25 کروڑ آبادی ہے. ان کے پاس تیل اور گیس سب سے آلموسٹ دنیا میں تیسرے نمبر پر ذخائر ہیں, تو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایران گیس پائپ لائن سسپینڈڈ تھی پاکستان کی بیکاز آف انٹرنیشنل سینکشنز. اگر وہ ریوائیو ہوتی ہے تو ہماری بجلی سستی ہوگی, ہمارا پروڈکشن کمپٹیٹیو ہو جائے گا, ہم ایکسپورٹ زیادہ کر سکیں گے. خاص طور پر یورپ, امریکہ میں, ہمارے جو ساؤتھ ایشین ممالک دوسرے ہیں ان میں بجلی سستی ہے, زیادہ افورڈیبلٹی ہے, وہ زیادہ مارجن سے پینیٹریٹ کر پاتے ہیں, ہم نہیں کر پاتے. تو آئی تھنک ہمیں بہت زیادہ ڈائیورسیفائڈ, لانگ ریچنگ اینڈ موسٹ افیکٹو بینیفٹس حاصل ہوں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ بڑی تفصیل سے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر روشنی ڈال رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, اذان مغرب کا وقفہ ہے, لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تحریک انصاف اس وقت ایک ایسے سیاسی دوراہے پر کھڑی دکھائی دیتی ہے جہاں اس کا مقابلہ اپنے سیاسی مخالفین سے کم اور اپنے اندر موجود اختلافات سے زیادہ ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عموماً اپوزیشن جماعتیں حکومت کی پالیسیز, کارکردگی اور فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں تحریک انصاف کے اندر سے ہی ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں جو اپنی ہی جماعت اور اپنی ہی صوبائی حکومت پر سوالات اٹھا رہی ہیں. یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور عملی سیاست سے دوری کے بعد پارٹی کے اندر ایک واضح قیادت کا خلا پیدا ہوا ہے جس کو پر کرنے کے لیے مختلف سیاسی دھڑے اپنی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کے پی کے میں حکومت ہونے کے باوجود تحریک انصاف مسلسل داخلی کشمکش کا شکار نظر آ رہی ہے. اسی داخلی اختلاف کا سب سے نمایاں اظہار کے پی کے بجٹ کے بعد سامنے آیا. گو کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ پارٹی کی قیادت اور صوبائی حکومت ایک صفحے پر دکھائی دیں گی, لیکن اس کے برعکس پارٹی کے اندر سے ہی شدید تنقید سامنے آ رہی ہے. خاص طور پر سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی جانب سے اپنی ہی حکومت کے بجٹ پر سخت اعتراضات نے سیاسی حلقوں کو چونکا کر رکھ دیا ہے. جیسا کہ علی امین گنڈاپور کا اپنی گفتگو میں اپنی ہی حکومت کے خلاف برستے ہوئے کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے یہ منصوبے 100 سال میں بھی مکمل نہیں ہوں گے اور ترقیاتی منصوبے اراکین اسمبلی کے گلے یہ ہماری نااہلی ہے کہ وفاق سے صوبے کا حق نہیں لے سکے. بانی پی ٹی آئی قید میں, ان سے ملاقات کے لیے ہمیں دباؤ بڑھانا ہوگا. علی امین گنڈاپور نے اس متعلق کیا کہا, ذرا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں.
عمران خان صاحب بے گناہ اس وقت قید ہے، لیکن کوئی بھی قیدی اگر ہے تو اس کے لیے قانون سازی ہم نے کی ہوئی ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہیں کہ یہ وقت سب پہ گزرا ہوا ہے اور سب پہ آیا ہے یا بعد میں بھی آ سکتا ہے. جو بھی سہولیات انہوں قانونی طور پہ دی گئی ہیں قانون میں، بے گناہ جیل میں ہونے کے باوجود جب وہ ہیں تو ان کو دی جائیں. کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں حل نہیں ہو رہے تو یہ ہماری نااہلی ہے. پیکیج ہے 2 ارب کا سر، اس کی الوکیشن 2 کروڑ روپے ہے سر. اب 2 ارب کے اوپر 2 کروڑ کی الوکیشن میں آپ کیا کرو گے؟ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ میرے بھلے کے لیے ہے، کل کو میرے اوپر تنقید یا میرے گلے کے اندر پھندا بنے گا. اس کے بعد کوئی اسکیمیں 200 سال، کوئی 100 سال، کوئی 50 سال، تو ایک ایوریج جو میرے حساب میں نکل رہی ہے 25 سال سے اوپر ہی ہے. اس کے بعد 5 اور حکومتیں، تو پھر بھی یہ عوام کو سہولت مل جائے تو بڑی بات ہے. اب علی امین گنڈا پور کے حالیہ سٹیٹمنٹ کا جائزہ لیا جائے تو ایک اور پہلو بھی نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کافی عرصے کی خاموشی کے بعد کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. واقفان حال کے نزدیک ان کی گفتگو صرف بجٹ یا حکومتی کارکردگی تک محدود نہیں بلکہ اس کے پس منظر میں بطور وزیر اعلیٰ اپنی برطرفی کا دکھ بھی جھلکتا ہے. وہ بالواسطہ طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانا ایک سیاسی غلطی تھی اور موجودہ قیادت اس معیار پر پورا نہیں اتر رہی جو ان کے دور حکومت میں موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کی تنقید کا رخ براہ راست پالیسیز کے ساتھ ساتھ موجودہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی صلاحیتوں کی طرف بھی جاتا دکھائی دیتا ہے. یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور واقعی موجودہ قیادت کو ناکام سمجھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ان کے اپنے اسٹیٹمنٹ میں موجود ہے. جیسا کہ وہ مسلسل یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ پارٹی کی اصل ترجیح بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ان سے رابطہ ہونا چاہیے تھا، لیکن موجودہ قیادت اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی. در حقیقت سابق وزیر اعلیٰ صرف صوبائی حکومت پر تنقید نہیں کر رہے بلکہ پارٹی کی مجموعی سیاسی حکمت عملی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. ان کے نزدیک اگر جماعت اپنے قائد سے ہی رابطہ نہ رکھ سکے تو پھر ایسے میں سیاسی سمت کا تعین کیسے ممکن ہوگا؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما فیصل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم فیصل چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تنقید ہے، ظاہر ہے یہ آفٹر بجٹ ہے، پوسٹ بجٹ ہے، پری بجٹ جو آپس میں جو گھمسان کا رن پڑا رہا سہیل آفریدی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کے مابین ایک سرد جنگ بھی نظر آئی اور پھر وہ پبلک ڈومین میں بھی آ گئی. یہ حالات کے پی کے فرنٹ پہ کیوں ہیں؟ اتنی ڈیوائیڈ کیوں ہے سر؟ دیکھیں اس کی وجہ تو بالکل واضح ہے نا کہ ایک تو عمران خان صاحب کیونکہ خود موجود نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اندر جو یونیفیکیشن کا فیکٹر ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے. باقی جو لوگ ابھی آئے ہیں وہ ابھی نئے ہیں، پرانے لوگ ان کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، نہ ان کی جو موجودہ قیادت ہے فرینکلی اس کی کوئی ایسی قربانی ہے ایز کمپیئر ٹو جو پرانے پی ٹی آئی والے ہیں کہ جن کو آپ کہیں کہ یہ اپنا مقام خود حاصل کر کے آئے ہیں. تو یہ وجہ ہے. اور یہ جو موجودہ قیادت ہے عمران خان صاحب نے جو لگائے ہیں یہ ان کی بھی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں، پارٹی کی جڑوں میں بھی بیٹھ گئے ہیں، کارکنان کی جڑوں میں بھی بیٹھ گئے ہیں. اور ابھی اسی لیے آپ کو ڈول ڈرمز میں نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی کوئی واضح حکمت عملی آپ کو نہ سیاسی نہ قانونی نہ کسی اور جگہ پہ نظر آتی ہے. اور یہ جو کنفیوزڈ ان کا ہے طریقہ، اس سے پارٹی کو نقصان بہت زیادہ پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے. فیصل چودھری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ دس از دی ہائی ٹائم کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل مائنڈز ہیں یا پرانے لوگ ہیں، بانی پی ٹی آئی کے پرانے ساتھی ہیں، دے شوڈ ٹیک کنٹرول آف اٹ ناؤ؟ دیکھیے سر، پرانے ساتھی جو ہیں وہ تو سب سے جو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل کیڈر تھا یا تو وہ جیل کے اندر ہے یا ان کو رہنے نہیں دیا گیا اس طرح سے، مطلب کسی کو اٹھا کے مقدموں میں کسی کے پر ڈرا دھمکا کے تو ان کو تو فارغ کر دے گئے، جس کا نقصان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی ہوا ہے. یعنی وہ لوگ تھے جو کہ برج کا کردار ادا کر سکتے تھے، جو کہ دونوں اطراف کو ایک دوسرے کے بارے میں ایک ہوتا ہے نا آپ سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں، تو وہ اس لوگ تھے. لیکن وہ ان کو ان کے چھوڑ کے ابھی ایون جو نئے آپ دیکھیں نا جی، یہ رانا عاطف ہیں ہمارے ایم این اے ہیں، مبین عارف جٹ ہیں، یہ نئے ایمرجنگ لڑکے جو موجودہ قیادت سے تو بہتر ہیں. یہ جو انہوں نے اپنی قابلیت سے ثابت کیا ہے. میں 2 نام اس لیے اسپیسیفائی کر رہا ہوں کہ یہ آج کل ذرا زیادہ ایکٹیو ہے. باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں باہر پارٹی کے، برسات صادق صاحب ہیں، وہ بڑے اچھے پرانے لوگ ہیں. ایسی نہیں ہے کہ پارٹی کے پاس بندے نہیں ہیں، لیکن یہ جو کمزور قیادت ہے
یہ میں نے خان صاحب کو بھی بارہا کہا ہے، اور میں تو آپ کو پتہ ہے بڑا اوپن کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی نہ رہائی ان کے ہوتے ممکن ہونی ہے، نہ کوئی اور چیز ممکن ہونی ہے. اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اور وہ کرنی پڑے گی. پولیٹیکل لوگ آئیں گے تو یہ بات بنے گی. اور میری فرینکلی سر ریحان، میرا جو خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مشکلات کا حل قومی حکومت میں ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور چیز جو ہے وہ اس وقت ان کو کوئی فروٹفل ثابت ہو. دیکھیں وہ راستہ بھی تو پی ٹی آئی کو خود بنانا پڑے گا نا. اور حالانکہ سہیل آفریدی صاحب کو تو اس لیے لایا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی راستہ نکالیں گے یا راستہ بنائیں گے، لیکن سہیل آفریدی صاحب تو ان توقعات پہ پورا نہیں اتر سکے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلائیں یا کوئی مومنٹم بنائیں یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو موبیلائز کریں. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ تحریک چلانے کے لیے بھی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے نا، ماحول بنانا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ماحول تو نہیں بنا سکتے نا جی یہ لوگ. اب سہیل آفریدی جو ہیں وہ تو ان کا نام آیا تو باقی پی ٹی آئی کو پتہ چلا کہ یہ بھی اس قسم کا اس نام کا بھی ایک ایم پی ہے. مختلف لوگ ہوتے ہیں نا جی جن کا ایک پولیٹیکل انٹروڈکشن ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ بن کے انٹروڈکشن کرانا جیسے بزدار صاحب بنا دیے تھے، تو ایسے لوگ اگر لگائیں گے تو پھر آپ ان سے یہ تو نہ کریں کہ وہ ایک انقلاب برپا کر دیں گے. اور فرینکلی اسپیکنگ سیاستدان جو ہیں وہ انقلاب تو ایسے نہیں آیا کرتا نا جی. وہ تو ایک طریقہ کار سے سیاسی طریقہ کار ہی ہے نا جی. اس کے علاوہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی خودی انقلاب آئے گا یا ان کے موجودہ قیادت ہے. یہ ان کے پاس کی بات تو نہیں ہے نا. انقلاب تو مجھے سیاسی انقلاب آیا ہے پاکستان میں 8 فروری کو. لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو، عمران خان صاحب کا جس پہ ہاتھ ہے، اور آئندہ بھی وہ دیں گے. لیکن یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ 26 نومبر کی طرح لوگ باہر نکلیں اور اپنی شہادتیں دیں اور جانے دیں، وہ نہیں ہونے والا جی. تو فیصل چوہدری صاحب، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ریلیکٹنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وزارت اعلیٰ کی کرسی ایسی ہے کہ جب جہاں پہ براجمان ہوتے ہیں تو اس کے بعد تاثر یہ ملنے لگتا ہے کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا یو آر ویری مچ کلوز ٹو دا کنسرنڈ کوارٹرز، صرف اس وجہ سے کہ آپ کی کرسی کو خطرہ لاحق نہ ہو؟ یہی تاثر گنڈا پور صاحب جب چیف منسٹر تھے تو ان کے بارے میں تھا. اب یہی جب سہیل آفریدی صاحب بنے تو اس کرسی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ علی امین باہر طور بہت بہتر آدمی تھا. اس کی وجہ کہ وہ پولیٹیکلی ایکسپیرینسڈ آدمی تھا. اس نے اپنی جو معاملات ہیں وہ درست رکھے ہوئے تھے. سہیل آفریدی کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ 3-4 لوگوں کے اوپر ہے. اسی وجہ سے اتنا بڑا جو ایم پی ایس کا چنک ہے وہ ناراض ہو گیا. وہ تو پھر پارٹی قیادت نے، یہ اسد قیصر وغیرہ نے، عاطف نے اور باقی لوگوں نے بہت محنت کی. اور مشتاق غنی جیسا دھیما مزاج کا آدمی بھی اگر ناراض ہو گیا ہے تو پھر اس کے پیچھے بھی تو دیکھنا ہوگا نا جی. کیونکہ وہ یہ جو لوگ ہیں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو جلدی مایوس ہوں. لیکن سہیل آفریدی کا کیونکہ جو رابطہ ہے وہ بھی ایم پی ایس کے ساتھ بڑا محدود ہے. 2-4 ایم این اے ہیں جنہوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے. 1-2 صوبائی وزیر ہیں جو ہمیشہ ہر جگہ میں نظر آتے ہیں. کچھ پنجاب کے لوگ ہیں جن کا کوئی سیاسی کاٹ نہیں ہے، وہ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا سر، یہ سہیل آفریدی سے جو ناراضگی ہے لوگوں کی، فرینکلی اسپیکنگ اگر حقیقت میں جائزہ لیں تو سہیل آفریدی کیا کر سکتے ہیں؟ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ جس کی پھر انٹروڈکشن پنجاب میں دیکھیں نا، ان کا کیا اثر اور رسوخ ہے؟ وہ ذاتی تعلق ہے. علی امین کے ذاتی تعلقات ہیں، اور ذاتی تعلقات جو ہوتے ہیں نا جی، یہ باہر طور پر میٹر کرتے ہیں. سہیل آفریدی کو پنجاب میں کون جانتا ہے جی؟ کوئی بھی نہیں جانتا. کے پی میں لوگ نہیں جانتے تھے. تو یہ چیزیں میٹر تو کرتی ہیں. صرف وزیر اعلیٰ ہونا، تو عثمان بزدار بھی وزیر اعلیٰ تھے، پھر کیا ہوا؟ اس طرح سے نہیں ہوتا نا جی. سیاست میں تو آپ کو سیاسی فیصلے لینے پڑتے ہیں، سیاسی راہ استوار کرنی پڑتی ہے. وہ آرٹ آف وار میں لکھا ہوا ہے کہ سیانہ وارئر وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ کب لڑنا اور کب خاموش رہنا. تو یہاں پہ تو خاموشی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اتنی طاقت ہے کوئی نہیں کسی کے پاس، اور ہر وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. یہ بدقسمتی سے اس کا جو سارا نقصان ہے عمران خان صاحب کی ذات کو ہو رہا ہے. ٹھیک. لاسٹلی فیصل چوہدری صاحب، ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ ریلیونٹ رہنے کے لیے یا کاز کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ دے ہیو ٹرائڈ دیئر بیسٹ ٹو میک اٹ ایز irrelevant ایز پاسبل ایز فار ایز پی ٹی آئی یا کاز از کنسرنڈ؟
دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن کا اگر آپ کردار کا جائزہ لیں، ہماری جو قیادت اسمبلی کے اندر بیٹھی ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، آج تک کبھی عوامی مسائل کے اوپر کسی نے بات کی ہے؟ نہیں کی. مہنگائی کے اوپر، پیٹرول کا ایشو ہے، یا سی سی ڈی میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور بھی جو ایک 9 سالہ بچی قتل ہوئی ہے، آسٹریلین جو سٹیزن پاکستانی اوریجن تھے. یہ روزانہ کے دیکھیں نا، سیاست ہے ایوری ڈیز گیم. یہاں پہ آپ کو روزانہ ایک نیا چیز سوچنی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے، بنانی پڑتی ہے. اتنے بڑے پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس، اسمبلی ہیں، آپ اس میں کمیٹیوں سے استعفے دے کے بیٹھ گئے ہیں، جس کی نہ کوئی پولیٹیکل لاجک ہے، نہ کوئی ادروائز کوئی منطق مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اگر یہی لوگ وہاں پہ کمیٹیوں میں بیٹھے ہو تو زیادہ. جنید اکبر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ٹھیک ٹھاک رواں کر لیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ جب سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چیلنج ہی نہیں دے سکتے، لوگوں کے مسائل پہ بات نہیں کر سکتے، آپ کی اپنی پولیٹیکل حکمت عملی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کے لیڈر کی کیا حکمت عملی ہے اس سارے معاملے میں؟ وہ ایسی بات سوشل میڈیا سے ڈر کے تو نہیں جی پالیٹکس ہوتی نا جی، یا ان کی گائیڈ لائن پہ تو نہیں کی جا سکتی. آپ اگر یہ کہیں کہ جی آپ نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لے لی ہے تو پھر چتر کہیں گے آپ. تو نہ یہ پولیٹیشینز افورڈ کر سکتے ہیں، نہ کوئی جو پولیٹیشین ہے وہ اس کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہیں، آپ دیکھ لیں، جب بھی آپ کوئی سوشل میڈیا دیکھیں، ان کا یہ کچھ لوگ ہیں جن کا کوئی پاکستان میں نہ لینا ہے نہ دینا ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا دل ہے کہ فوج اور عوام میں لڑائی ہو جائے. مطلب کوئی تو عقل کو ہاتھ مارے. فوج بھی ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، فوج کی وجہ سے ہم نے بڑی عزت کمائی ہے. انڈیا کے خلاف جنگ ہو یا ابھی ایران اسرائیل امریکہ کانفلکٹ ہو، یہ چیزیں آپ کو ریکگنائز کرنی پڑتی ہیں. اپنے اداروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ جو اپروچ ہے یہ تو ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور ہوگی بھی. اس پہ تو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. نان پولیٹیکل لوگوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. صاحب ایسے میں اگر شہباز شریف صاحب کوئی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کو آگے بڑھ کے مذاکرات کے لیے بیٹھ جانا چاہیے، ہاتھ پکڑ لینا چاہیے؟ سر بالکل بیٹھ جانا چاہیے اگر شہباز شریف صاحب کوئی آپ کو کچھ کر سکے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہیں شہباز شریف سے یا زرداری صاحب سے بات کرنے میں. وہ بالکل دلچسپی نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو، یہ وہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے پریشر کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ پہ کیا پریشر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں. اور پھر جب بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو چلیں کوئی رائٹ لیفٹ سے ہوتا ہے کہ جی کوئی کر لیں، مل لیں، یہ کر لیں، یہ فوراً طور پہ بلیک میلنگ پہ کی جو یہ میں ٹرم یوز کر رہا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کسی کی ٹانگ ٹرک کے نیچے آ گئی ہے اور وہ ہم یہ کریں گے. ایسا نہیں ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جو وہاں سے آپ کو آفر آ رہی ہے وہ اسموتھ ورکنگ کے لیے آ رہی ہے، اور آپ کا اس میں کوئی نہ آپ نے کچھ کیا، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ کر سکیں گے. یہ جو ہے اگر وہ آفر آتی ہے اس کو آپ نے ہاسپٹل میں جب شفٹ کرنے کی بات ہوئی تب یہ انہوں نے اس پہ نہیں بات کی. ملاقات کر کے آپ وعدہ کر کے گئے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے، پھر آپ نے وہی بات کی. تو اس طرح سے تو ریحان جی نہیں چلتا. ہر کسی کو اپنی جو ہے وہ عمل اور اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ بہت تگڑی ہے اس وقت اور ان کا ایک رول ہے، ان کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. ورنہ قید میں تو عمران خان صاحب ان لوگوں کو کیا جاتا ہے، یہ تو سارے مزے میں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سیاسی حلقوں میں بعض اوقات ایسے مطالبات سامنے آتے ہیں جو قانون سازی یا عوامی مسائل سے زیادہ علامتی سیاست کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے رکن ارشد ملک کی جانب سے 5,000 روپے کے نوٹ پر نواز شریف کی تصویر شامل کرنے کی تجویز بھی اسی نوعیت کی ایک بحث بن چکی ہے. بظاہر یہ ایک سیاسی خراج تحسین کا مطالبہ ہے، لیکن اس مطالبے نے ایک بڑے سوال کو جنم دیا ہے کہ کیا قومی کرنسی پر زندہ یا حالیہ سیاسی شخصیات کی تصاویر شامل کرنا قومی مفاد اور قومی اتفاق رائے کے مطابق ہوگا یا نہیں. سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی نے اس مطالبے سے متعلق کیا گفتگو کی، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ جو نوٹ ہے اس پہ
ان کو خطرہ موجود ہے, ڈر لگ گیا ہے کہ کہیں میری قیادت قائد اعظم صاحب کی تصویر ہٹا کے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی تصویر نہ لگا دی جائے. تو جناب اسپیکر, میں آپ کے توسط سے اور اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ میاں محمد نواز شریف کا رائٹ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کی اس نوٹ پر تصویر ہونی چاہیے, کیونکہ وہ میاں نواز شریف جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, جنہوں نے موٹر ویز بنائے, جال بچھائے, جناب اسپیکر کیوں نہیں ان کا رائٹ ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا, میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی طاقت بنایا اس ملک کو. مالک کے اس مطالبے پر اسمبلی کے اندر اور سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا. دیکھا جائے تو پاکستان کی کرنسی پر باقی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر صرف ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے موجود نہیں ہے, بلکہ وہ ریاست پاکستان کی تخلیق, قومی وحدت اور آئینی بنیادوں کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت تقریباً تمام سیاسی جماعتوں اور مکاتب فکر کے لیے متفقہ حیثیت رکھتی ہے. دوسری جانب نواز شریف ایک اہم سیاسی رہنما ضرور ہیں, 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان کے دور حکومت میں کئی بڑے ترقیاتی منصوبے بھی مکمل ہوئے ہیں, لیکن وہ ایک متنازع سیاسی شخصیت بھی رہے ہیں جن کے حامی اور مخالف دونوں بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایسے میں ان کی تصویر کو قومی کرنسی پر شامل کرنے کی تجویز فطری طور پر سیاسی تقسیم کو مزید نمایاں کرتی ہے. اس معاملے کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ملک اس وقت مہنگائی, بے روزگاری, قرضوں اور معاشی مشکلات جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے. عوام کی اکثریت کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ 5,000 روپے کے نوٹ کی قدر میں اضافہ کیسے ہو, نہ کہ اس پر تصویر کس کی ہو. سوشل میڈیا پر بھی یہی موقف زیادہ نمایاں نظر آیا, جہاں کئی صارفین نے طنزیہ انداز میں یہ کہا کہ اگر نوٹ پر تصویر بدلنے سے معیشت مضبوط ہو سکتی ہے تو پھر شاید ہر حکومت اپنے پسندیدہ رہنما کی تصویر لگانے کی دوڑ شروع کر دے. اب عوامی رد عمل سے یہ تاثر ملتا ہے کہ عوام اس تجویز کو معاشی یا قومی ضرورت کی بجائے سیاسی وفاداری کے اظہار کے طور پر دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے حامی یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ نواز شریف نے موٹر ویز, بجلی کے منصوبے, سی پیک اور دیگر ترقیاتی پروگرامز کے ذریعے ملک کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کیا, اس لیے ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے. تاہم سوال یہ ہے کہ کیا خدمات کے اعتراف کا واحد طریقہ کرنسی نوٹ پر تصویر لگانا ہی ہے؟ دنیا کے کئی ممالک میں قومی شخصیات کو یادگاروں, عجائب گھروں, تحقیقی لائبریریز, شاہراہوں اور قومی اعزازات کے ذریعے بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قومی علامات کو سیاسی تنازعات سے بالاتر ہونا چاہیے. اگر آج نواز شریف کی تصویر کا مطالبہ سامنے آتا ہے تو کل کسی اور جماعت کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, بانی پی ٹی آئی یا کسی اور رہنما کی تصویر شامل کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح کرنسی نوٹ قومی وحدت کی علامت کی بجائے سیاسی کشمکش کا میدان بن سکتا ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل 2026 اس وقت ملک میں ایک بڑے سیاسی, قانونی اور عوامی مباحثے کا موضوع بن چکا ہے. حکومت کا موقف ہے کہ اس قانون کا بنیادی مقصد ملک میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو تیزی سے وسعت دینا, فائبر آپٹک نیٹ ورک کی توسیع کو آسان بنانا اور ٹیلی کمیونیکیشن سہولیات کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے. لیکن بل کی بعض شقوں نے شہریوں, قانونی ماہرین اور اپوزیشن حلقوں میں شدید تحفظات کو جنم دیا ہے. خاص طور پر نجی جائیدادوں پر ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی تنصیب سے متعلق اختیارات کو تنقید کا سامنا ہے. اصل تنازع بل کی مجوزہ شقوں 27A اور 27B کے گرد گھومتا ہے. ان شقوں کے مطابق ٹیلی کام کمپنیز نجی اور سرکاری املاک پر فائبر آپٹک ٹاورز اور دیگر انفراسٹرکچر کی تنصیب کے لیے رسائی حاصل کر سکیں گی. ناقدین کا کہنا ہے کہ گو کہ حکومت اس بل کو قومی ڈیجیٹل ترقی کا حصہ قرار دے رہی ہے, لیکن اس سے نجی ملکیت کے بنیادی تصور پر سنگین نوعیت کے سوالات اٹھیں گے. ناقدین کے مطابق کسی بھی قانون میں ایسی ضمانتیں موجود ہونی چاہیے جو مالک کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں, جبکہ بل کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فائبرائزیشن کی رفتار خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سست ہے اور مختلف مقامات پر اجازت ناموں اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے ٹیلی کام منصوبے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. اس وجہ سے حکومت ایک ایسا فریم ورک متعارف کرانا چاہتی ہے جس کے ذریعے انفراسٹرکچر کی تنصیب کا عمل تیز اور مؤثر بنایا جا سکے. لیکن ناقدین کا اعتراض یہ ہے کہ سہولت کاری کے نام پر جائیداد کے مالکان کے اختیارات محدود نہیں ہونے چاہیے. اب دیکھا جائے تو بل کا سب سے زیادہ متنازع پہلو جرمانے سے متعلق شق ہے. عوامی سطح پر یہ تاثر پھیل گیا ہے کہ اگر کوئی شہری اپنی زمین یا عمارت پر ٹاور یا فائبر لائن لگانے کی اجازت نہیں دیتا تو اس پر 5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا. یہی نقطہ سب سے زیادہ تنقید کا باعث بنا اور عوامی حلقوں نے اسے شہریوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک عام شہری یا جائیداد کے مالک کے لیے اتنی بڑی مالی سزا غیر مناسب اور غیر معمولی محسوس ہوتی ہے, جس سے ریاست اور شہری کے درمیان اختیارات کا توازن متاثر ہو سکتا ہے. لیکن دوسری جانب حکومت اور وزارت آئی ٹی کی جانب سے اس تاثر کی وضاحت بھی سامنے آئی ہے. جیسا کہ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے واضح کیا ہے کہ 5 کروڑ روپے جرمانے کی شق ہر اس شخص پر لاگو نہیں ہوگی جو اپنی جائیداد دینے سے انکار کرے. ان کے مطابق یہ جرمانہ صرف ایسے معاملات میں زیر غور آئے گا جہاں متعلقہ فریق پہلے ہی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہو لیکن بعد میں معاہدے کی خلاف ورزی یا عدم تعمیل کرے. شزا فاطمہ کا موقف ہے کہ بل کا مقصد شہریوں کو سزا دینا نہیں بلکہ قانونی معاہدوں کی پاسداری کو یقینی بنانا. اس حوالے سے انہوں نے اپنی گفتگو میں مزید کیا کہا, ذرا اس کی ایک جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں.
میرے بیچ میں اور کسی اور کے ایک کمپنی کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے میری پراپرٹی کے اوپر ایک ٹاور لگاتے ہیں اور ہم میوچلی اگری کرتے ہیں کہ ہم اس کا 10 لاکھ روپیہ کرایہ ہوگا اس کا مہینے کا. اب ہم نے اس کو میوچلی اگری کر لیا, ایک کانٹریکٹ سائن ہو گیا, ایک سرٹن نمبر آف ایئرس کے لیے ہو گیا. اب 3 سال بعد مجھے خیال آ جائے کہ جی نہیں, یہ 10 لاکھ نہیں, یہ تو 50 لاکھ ہونا چاہیے. اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایک کلوز اس لیے رکھا گیا تاکہ اس طرح کے ان لافل obstructions کو اور وائلیشن آف کانٹریکٹ کو جو ہے وہ ڈیٹر کیا جائے. اب حکومت کی جانب سے وضاحت کے باوجود یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کیا بل کی زبان اتنی واضح ہے کہ عوام میں پیدا ہونے والے خدشات مکمل طور پر دور ہو سکے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی قانون کی تشریح مختلف انداز میں کی جا سکتی ہو تو مستقبل میں اس کا غلط استعمال بھی ممکن ہو جاتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.